सच्ची बात सिखाते ये हैं, सीधी राह चलाते ये हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आपको एक मरतबा फिर हमारे प्रोग्राम सच्ची बातों में खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं। इस प्रोग्राम में हमारा जो सेगमेंट होता है वो ये होता है कि एक हदीस पाक होती है, उस हदीस पाक जिस टॉपिक पे होती है उस टॉपिक पे हमारी बात होती है। हमारे साथ बच्चे भी मौजूद हैं, अभी इनका हम इंशाअल्लाह तारुफ भी लेंगे। तो बच्चे हमारे साथ मौजूद होते हैं, उस टॉपिक पर बात भी कर सकते हैं, सवालात भी करते हैं, सवालात के जवाबात भी दिए जाते हैं। चलें बढ़ते हैं अपने सिलसिले की तरफ और बच्चों का लेते हैं तारुफ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उमैस रज़ा अत्तारी। मोहम्मद उमैस रज़ा अत्तारी, माशाल्लाह। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप क्या करते हैं? स्कूल पढ़ता हूँ। माशाल्लाह। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अनस रज़ा अत्तारी। मोहम्मद अनस रज़ा अत्तारी। आप क्या करते हैं? मैं भी स्कूल पढ़ता हूँ। माशाल्लाह। कौन सी क्लास में? 4। और आप? 4। माशाल्लाह, दोनों 4 क्लास में। अच्छा, मैं चाहूँगा यहाँ पर कि आप हमारे प्रोग्राम में आए हैं तो आप, एक सवाल है आप लोगों से, आपका क्या मकसद है? ने आप क्या करना चाहते हैं? बड़े होके क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? मैं बड़े होकर आलिम बनना चाहता हूँ। आलिम बनना चाहते हैं, माशाल्लाह। और आप? मैं बड़े होकर फौजी बनूंगा। फौजी बनेंगे, वाह। अच्छा, आपका कैसे मकसद बना आलिम बनने का? जी ये मेरा अम्मी अब्बू की ख्वाहिश थी। अम्मी अब्बू की ख्वाहिश है कि आप बड़े होकर आलिम बने, माशाल्लाह। अल्लाह आपको आपके मकासिद में कामयाबी अता फरमाए। अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले एक दुरूद पाक की फजीलत सुन लेते हैं। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने सुबह व शाम मुझ पर 10-10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, उसे क़यामत के दिन मेरी शफाअत मिलेगी। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कितनी प्यारी हदीस पाक है। तो हमें भी चाहिए कि हम प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ें। इंशाअल्लाह इसका हमें दुनिया में भी फ़ायदा होगा और आखिरत में भी फ़ायदा होगा। चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शान सहाबाए कराम अलैहिमुर रिदवान। आज हम सुनेंगे हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे प्यारे सहाबाए कराम अलैहिमुर रिदवान के हवाले से। तो चलते हैं हदीस पाक की तरफ। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्हाबिकन नुजूम फ़बि अय्यिहिम मुक़्तदैतुम इह्तदैतुम। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हो सके तो आप नोट फरमा लें। मदनी चैनल के नाजरीन, आप भी इसको नोट फरमा लें। हदीस पाक है, हदीस पाक को याद भी करना चाहिए और हदीस पाक पर अमल भी करना चाहिए। याद होगी तो फिर अमल करने की सआदत मिलेगी। चलते हैं हदीस पाक के तर्जमे की तरफ। मेरे सहाबा सितारों की मानद हैं, तुम इनमें से जिसकी भी पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे। क्या समझे? कि हम अगर सहाबा कराम अलैहिमुर रिदवान की पैरवी करेंगे तो हमें हिदायत मिल जाएगी। यानी हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथी, आपके कंपेनियन ऐसे ज़बरदस्त और ग्रेट लोग हैं कि इनमें से किसी की भी हम पैरवी करेंगे तो हिदायत पा जाएंगे। चलें, तो आप में से कौन कौन सहाबा कराम अलैहिमुर रिदवान के नाम बताएंगे? कुछ चंद बता दें, जितने आपको याद हो। चलें, एक आप बताएं। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। आप बताएं। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। माशाल्लाह, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। आप बताएं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। माशाल्लाह, आप बताएं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। माशाल्लाह। हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अच्छा, हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वालिद कौन थे? हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। माशाल्लाह, आपको सहाबा कराम अलैहिमुर रिदवान के नाम भी मालूम है
اور یہ بھی بتایا کہ حضرت امام حسین حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم تھے ماشاءاللہ۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے صحابہ کرام علیہم الرضوان ہیں، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بہت سارے صحابہ کرام ہیں۔ اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام علیہم الرضوان کی پیروی کرنا نصیب فرمائے۔ اچھا، یہ تو آپ نے صحابہ کرام کے کچھ نام آپ نے لیے، کچھ میں نے بھی لیے۔ اچھا یہ بتائیں کہ کون سے ایسے صحابی تھے جو غلام بھی تھے؟ انہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدا، پھر انہیں آزاد کروایا، پھر وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاص مؤذن بھی بنے۔ کون بتائے گا؟ جی بتائیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ۔ جی آپ کا جواب درست ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ صحابی تھے جنہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلامی سے آزاد فرمایا، اور پھر یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مؤذن بھی بنے۔ اچھا ایسے کون سے صحابی تھے جن کا تعلق فارس سے تھا، جن کے نام کے آگے جو فارسی لگتا ہے؟ جی حضرت سلمان فارس رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا جواب بھی درست مان لیتے ہیں، سبحان اللہ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تعلق فارس سے تھا۔ تو پیارے بچوں، آپ صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے کسی کو بھی فالو کریں، کسی بھی صحابی کی باتوں کو فالو کریں، ان کے طریقوں پر عمل کریں، اللہ پاک آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ جو حدیث آپ نے ہمیں سنائی ہے اس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ستاروں کی طرح کیوں فرمایا ہے؟ وہ اس لیے کہ پیارے بچوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب رات ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے، مگر آسمان پر کیا ہوتے ہیں؟ ستارے چمک رہے ہوتے ہیں۔ وہ اپنی چمک اور روشنی سے اندھیرے میں لائٹ اور روشنی کا کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے ذریعے ہم اپنا راستہ تلاش کر سکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ہمیں بھی ان جگمگ تاروں سے روشنی حاصل کرنی ہوگی، یعنی صحابہ کرام علیہم الرضوان سے روشنی حاصل کرنی ہوگی، تاکہ ہم کہیں بھٹکے نہیں اور ان کی روشنی حاصل کرتے ہوئے سیدھی راہ کی طرف گامزن ہو جائے، اور اللہ پاک اور رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو راضی کرنے والے کام کرتے رہیں۔ اویس بھائی میں آپ سے ایک بات پوچھوں؟ جی جی۔ ہم صحابہ کرام کو کیسے فالو کریں؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا وہ کیا کرتے تھے اور کس طرح اچھے اچھے کام کرتے تھے؟ اچھا انس بھائی، اس کے لیے ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ ہمیں صحابہ کرام کی زندگی پر، بایوگرافی پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں نا، وہ پڑھنی پڑیں گی۔ وہ پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ان کی زندگی میں انہوں نے کیا کیا، تو ان کی زندگی کو ہم فالو کر سکیں گے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کی بکس پبلش کرنے والا ادارہ مکتبۃ المدینہ صحابہ کرام علیہم الرضوان سے ریلیٹڈ بہت ساری کتابیں پبلش کر چکا ہے، جیسے فیضان صدیق اکبر، فیضان فاروق اعظم، کرامات شیر خدا، کرامات عثمان غنی، اس طرح کی بہت ساری کتابیں ہمارا مکتبۃ المدینہ شائع کر چکا ہے۔ ہمیں مکتبۃ المدینہ سے کتابیں حاصل کرنی چاہیے، بلکہ آپ اپنے والد صاحب سے کہیں کہ وہ مکتبۃ المدینہ سے کتابیں خریدیں صحابہ کرام علیہم الرضوان کے حوالے سے، پھر وہ کتابیں آپ بھی پڑھو اور پھر وہ گھر والوں کو پڑھ کے بھی سناؤ۔ اچھا اویس بھائی، اگر کوئی بکس خرید ہی نہ سکے تو پیارے بچوں، اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ ایسی صورت میں ہم کسی سنی اسکالر کے بیانات بھی سن سکتے ہیں جو کسی صحابہ کرام علیہم الرضوان کے حوالے سے ہوں، اور تو اور آپ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے بیانات بھی سن سکتے ہیں۔ پتہ ہے آپ کو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے آپ کو مدنی چینل دیکھتے رہنا پڑے گا۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ مدنی چینل دیکھنے سے جہاں آپ کو بہت ساری معلومات حاصل ہوتی ہیں، وہیں آپ کو صحابہ کرام علیہم الرضوان کی زندگی کے حوالے سے بھی معلومات ملے گی۔ اویس بھائی، آپ نے بک کے بارے میں بتایا اور بیانات سننے کا بھی مشورہ دیا، مگر آپ صحابہ کرام کے بارے میں کچھ بتائیں نا کہ ہم صحابہ کرام کو فالو کر سکیں۔ کیوں نہیں انس بھائی، آج کے پروگرام کا مقصد ہی صحابہ کرام علیہم الرضوان کی شان بیان کرنا ہے۔ تو چلیں میں آپ کو صحابہ کرام علیہم الرضوان کے حوالے سے اچھی باتیں بتاتا ہوں۔ ایک بہت ہی پیارے صحابی حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آیا، میرے سر کے بال بہت بڑے ہوئے تھے، میں سامنے آیا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذبابٌ ذبابٌ ذبابٌ۔ میں یہ سمجھا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے سر کے بڑے ہوئے بالوں کو دیکھ کے ارشاد فرما رہے، تو یہ سنتے ہی میں واپس چلا گیا اور ان بالوں کو کٹوا دیا۔
جب دوسرے دن میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو ارشاد فرمایا میں نے وہ تمہیں نہیں کہا تھا لیکن یہ اچھا کیا۔ پیارے بچوں، صحابہ کرام علیہم الرضوان کا یہ طریقہ کار تھا کہ وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات ماننے میں اتنی جلدی کیا کرتے تھے کہ انہیں صرف اشارہ ملتا تھا تو وہ فوراً اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ اس حدیث پاک سے پتہ چلا، اگرچہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے لیے کچھ نہیں فرمایا تھا، مگر وہ پھر بھی صرف اس بات پر کہ شاید پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے بڑے ہوئے بال دیکھ کے یہ فرمایا، اس بات پر وہ گئے اور اگلے دن بال کٹوا کے حاضر ہو گئے۔ اچھا، وہ پیارے صحابی ایسے تھے کہ وہ یہ بھی نہیں سوچتے تھے کہ یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیوں فرمایا، کچھ نہیں، جیسے اشارہ ملا فوراً عمل کیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صحابہ کرام علیہم الرضوان کے اس طریقے کو فالو کریں، اس پر عمل کریں اور اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باتوں پر دل و جان سے عمل کیا کریں۔ اویس بھائی، جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ تو ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کو کسی طرح کی تکلیف نہیں دینی چاہیے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی چاہیے۔ جی ماشاءاللہ، آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ تو پیارے بچوں، صحابہ کرام علیہم الرضوان کے حوالے سے اگلی بات بتانے سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ جانتے کہ سری کسے کہتے ہیں؟ جی پیارے بچوں، جیسے گائے بکروں کے پائے ہوتے ہیں نا، اسی طرح ان کے سر کو سری کہا جاتا ہے اور اسے کھایا بھی جاتا ہے، بڑے مزے کا ہوتا ہے۔ اچھا، میں آپ کو ایک صحابی کا واقعہ سناتا ہوں۔ بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے کسی صحابی کو بطور ہدیہ ان کے گھر پہ سری بھیجی۔ کیا بھیجی؟ سری۔ سری سمجھ میں آ گیا نا کس کو کہتے ہیں؟ تو جن کے گھر وہ سری بھیجی تھی نا، انہوں نے کہا کہ فلاں میرا اسلامی بھائی مجھ سے زیادہ اس سری کا حقدار ہے، تو یہ سری جو ہے آپ اس جو ضرورت مند ہے اس کو بھیج دیں۔ تو انہوں نے ایسے ہی کیا۔ اب جس کے گھر یہ سری پہنچی نا، جن صحابی، انہوں نے کہا کہ فلاں اسلامی بھائی مجھ سے زیادہ حقدار ہے، تو یہ سری آپ ان کے پاس لے جائیں۔ اسی طرح ایک نے دوسرے کے گھر، دوسرے نے تیسرے کے گھر اس سری کو بھیجا، یہاں تک کہ وہ جو سری تھی نا، وہ 7 صحابی کے گھروں سے گھومتی ہوئی پھر سے پہلے ہی صحابی کے گھر آ گئی جنہوں نے بھیجا تھا۔ تو پیارے بچوں، اسے کہتے ہیں ایثار۔ خود کو ضرورت ہے مگر دوسرے کا خیال کرتے ہوئے اپنی ضرورت اور اپنی خواہش کی قربانی دے دی تاکہ کسی دوسرے ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو جائے۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان کی ایک بہت ہی پیاری عادت یہ بھی تھی کہ وہ ایثار کیا کرتے تھے، یعنی کہ دوسروں کا خیال کیا کرتے تھے۔ اویس بھائی، ہم ایثار کیسے کر سکتے ہیں؟ امیش بھائی، آپ ایثار ایسے کر سکتے ہیں کہ جیسے آپ کہیں دعوت میں گئے، جی، اب دعوت میں سب کے لیے کھانا لگا ہوا ہے، مگر آپ نے اچھی اچھی بوٹیاں اس لیے چھوڑ دی کہ میں نہیں کھاؤں گا تو کوئی دوسرا کھا لے گا، یہ ایثار ہے۔ اب جیسے کہیں گرمی ہے اور ایک پنکھا لگا ہوا ہے تو اپنی جگہ کی قربانی دیتے ہوئے کسی کو پنکھے کے نیچے بیٹھنے دیا، یہ بھی ایثار ہے، اس سے بھی ثواب حاصل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح بس یا ریل گاڑی میں رش کی صورت میں ہم اپنی سیٹ کی قربانی دے کر کسی کو اپنی سیٹ پر بٹھا کر ایثار کر کے ثواب کما سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم کسی جگہ بیٹھے ہیں اور کوئی آ جائے اور جگہ کم ہے تو ہم اس کے لیے زیادہ جگہ چھوڑ دیں اور خود سکڑ کے بیٹھ جائیں، تو یہ بھی ایثار ہو سکتا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ کسی جگہ کھانا کم ہو اور کھانے والے زیادہ ہوں تو کھانا کم کھا کے ہم ایثار کر سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، آج ہم نے پیارے پیارے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی پیاری پیاری سیرت سے کون سی 2 باتیں سیکھی؟ اویس بھائی، ہم نے ایک یہ بات سیکھی کہ ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ہر حال میں عمل کرنا چاہیے۔ جی، اور دوسری بات کیا سیکھی؟ دوسری بات یہ سیکھی کہ ہمیں ایثار کرنے چاہیے۔ جی شاباش، بالکل۔ ایثار مطلب یہ کہ خود کو ضرورت ہو مگر ہم اپنی ضرورت کو قربان کر کے دوسرے کی ضرورت پوری کر دیں۔ تو پیارے بچوں، ہمیں اسی طرح کی بہت ساری پیاری پیاری باتیں سیکھنے کے لیے ہمیں صحابہ کرام علیہم الرضوان کی زندگی کے بارے میں پڑھنا پڑے گا، اس بارے میں علماء کرام کے پاس جانا پڑے گا اور ان کے بیانات کو سننا پڑے گا۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو پیارے بچوں، جیسا کہ ہم نے آج کی حدیث پاک میں سنا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو ستاروں کی مانند ارشاد فرمایا۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں ہمارے پیارے آقا
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو یعنی اہل بیت کو کشتی کی طرح ارشاد فرمایا۔ تو جس طرح سمندر میں ہم کشتی کے بغیر اپنی منزلوں تک نہیں پہنچ سکتے، تو اسی طرح اہل بیت کی محبت اور اطاعت کے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو اچھا بچوں، یوں سمجھے کہ آپ دنیا کے سمندر میں ہیں اور رات بھی ہے، تو کشتی بھی چاہیے اور منزل تک پہنچنے کے لیے ستاروں کی بھی ضرورت ہے۔ تو بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ کشتی اور تارے کون ہیں؟ جی اچھا بتائیں کون ہیں؟ تارے صحابہ اکرام اور کشتی اہل بیت۔ اہل بیت۔ تو بس ان دونوں کو اپنے دل میں بسا لیجئے اور خود کو ان کا عاشق بنا لیجئے، انشاءاللہ دونوں جہاں میں اپنا بیڑا پار ہوگا۔ تو بچوں، ہمارا پروگرام یہیں پہ اختتام کو پہنچا۔ جاتے جاتے آپ کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک بہت ہی پیارا شعر سناتا ہوں۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے تیرت رسول اللہ کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا